अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हाल ही में अपना जलसा मनसूख जो किया गया था, उसके बाद अब कल इस्लामाबाद के संगजानी इलाके में वहाँ पर पावर शो दिखाने जा रही है और इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि अगर अभी भी NOC या इस तरह का कोई मसला पैदा किया गया तो फिर तहरीक इंसाफ या बज़ाते ख़ुद वो NOC होंगे और जलसा हर सूरत होगा। तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से उनका वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ रहा है। लेकिन हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो पार्टी स्ट्रक्चर है उसमें भी तब्दीलियाँ आई हैं। हमने देखा कि हाल ही में पहले भी रिज़ाइन किया गया उमर अयूब साहब की जानिब से, लेकिन वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। लेकिन अब सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल तैनात किए जाने के हवाले से जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। फिर हमने देखा कि हाल ही में जो ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनका भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया कि वो किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, ना उनका कोई इस हवाले से किरदार है। लेकिन अब पार्लिमान के अंदर हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब से जरदारी साहब की मुलाकातें भी हुई, वज़ीर आज़म साहब की भी मुलाकातें हुई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक JUIF जो है वो अपना फ़ैसला नहीं कर सकी। कल एक तरफ जहाँ PTI जलसा करने जा रही है, उसी के साथ साथ आज मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी जलसे से उन्होंने भी खिताब करना है। तो इस हवाले से अब जिनके साथ राब्ते हैं वो भी हुकूमत उनको ताहाल कायल नहीं कर सकी। अब ये तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मौलाना साहब की क्या स्ट्रेटजी होगी। लेकिन अब हाल ही में आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने जब राब्ता किया महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ, तो उसके बाद ये खबरें आईं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो PTI के साथ मुज़ाकरात चाहती है और गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात हुई थी, लेकिन बाद में उसकी तरदीद की गई। हम इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान उल हक सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी ने वक्त निकाला है। इरफान सिद्दीकी साहब, सर ये बताइएगा कि हाल ही में PTI ने जलसा मनसूख किया और उस हवाले से कई खबरें आई कि इमरान खान साहब से रब्ता हुआ था, क्या हुआ, वो सारी एक बहस चलती रही। लेकिन अब भी PTI जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि शायद उनकी गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, उनका मकाम जलसे का एक मरतबा फिर तब्दील किया गया, अब संगजानी है। क्या आप समझते हैं कि अभी भी इंतज़ामिया की जानिब से कोई रुकावटें खड़ी की जाएंगी या PTI को अब जलसा जो कमिटमेंट की गई थी उसके मुताबिक करने दिया जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया गुरबानी साहब। मेरा नहीं ख्याल कि कोई रुकावटें डाली जा रही हैं। उनके लिए जो जगह मखसूस की गई थी उसी के अंदर ही एक मज़ीद स्पेस उनको दे दी गई है, कोई जगह तब्दील नहीं की गई। संगजानी है और वही मकाम है जहां उन्हें पहले एलोकेट किया गया था। दूसरी बात यह है कि इनका जो मामला रहा है, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है कि लातादाद शिकायत इनकी होती हैं किसी चीज़ को, चाहे अडयाला जेल का मामला हो, वकला का मामला हो, एक्सेस टू द जेल का मामला हो या दीगर मामलात हों, इनकी शिकायत तो जारी रहती हैं। आए दिन अदालतों में भी रहते हैं और मीडिया में भी रहते हैं। जलसा करें, बड़े शौक़ से करें, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड इनका ये है कि कोई जलसा इनका अमन व आश्ती के साथ होता नहीं है। आपको यहीं से पेशावर से वो तशरीफ़ लाए थे, 2022 की बात है, ग़ालिबन 25 मई की, जब सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हुई थी। उसने एक फ़ैसला भी सादर किया और ये कहा गया बाद में जी कि हम तक तो वो फ़ैसला पहुंचा ही नहीं है। इस सोशल मीडिया के और IT के दौर में भी फ़ैसला नहीं पहुंचा। यहाँ इंतज़ामिया को हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक मैदान, एक अलग जगह एलोकेट कर दी गई और उन्होंने कहा जी आप खुद इंतज़ामात करें जलसे के। इंतज़ामिया बेचारी लग गई, उन्होंने कंटेनर लगाए, इंतज़ामात किए, नहीं गए ये उस मकाम की तरफ। ये फिर इन्होंने D चौक का रुख किया, वहाँ जलाओ की गहराव हुआ, आंसू गैस चली, मामलात ख़राब हुए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं 2014 के धरनों को भूल भी जाएं तो इनके जलसों का रिकॉर्ड कमोबेश ऐसा ही रहा है। तो करें, बड़े शौक़ से करें, अमन व अमान की हदूद के अंदर रह के करें, लोगों के लिए मुश्किलात। तो कल के जलसे के हवाले से इरफान सिद्दीकी साहब कोई आपको खदशात तो नहीं है कि खुदा न खास्ता मेरा ख्याल है कि अगर ये अमन व अमान के तकाज़ों के मुताबिक जलसा करते हैं, राह चलते राहगीरों के रास्ते नहीं रोकते, मुश्किलात नहीं पैदा करते, मामलात को एक महज़ब पॉलिटिकल पार्टी की तरह डील करते हैं, तो इन्हें कोई रुकावट नहीं है। बड़े आराम से जलसा करें, शौक़ से करें, मुकर्रा वक्त के अंदर करें और अपने अपने घरों को चले जाएं, कोई रुकावट नहीं होगी। ठीक है। लेकिन हमने हाल ही में देखा इरफान सिद्दीकी साहब के PTI के साथ जो है वो राब्तों के हवाले से कुछ खबरें आई, फिर बाद में उसकी तस्दीक भी हुई। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने उनसे राब्ता किया था। तो क्या अभी भी आप समझते हैं कि PTI के साथ जो है वो, क्योंकि आपने ये फ़ैसला किया है कि PTI
کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے بعد اور مشاورت کرنے کے بعد، تو کیا ابھی بھی حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا ارادہ رکھتی ہے یا سمجھتی ہے کہ ہو سکتے ہیں مذاکرات؟ دیکھیے، مجھے کم از کم اس طرح کے کسی رسمی اور باضابطہ رابطے کا یا فیصلے کا پی ایم ایل این کا علم نہیں ہے۔ میں فیصلہ سازی کے جو فورم ہوتے ہیں میں ان میں شریک رہتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک میٹنگ کی میاں محمد نواز شریف صاحب نے، وزیر اعظم بھی اس میں شریک تھے، تو وہاں اس طرح کا کوئی معاملہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، سرے سے نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی مذاکرات میں جانا ہے یا وہ مذاکرات کرنے آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس طرح کا بالکل حوالہ تک نہیں آیا، ریفرنس تک نہیں آیا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ رانا صاحب نے جو بات کہی تھی، کل میں کسی جگہ دیکھ رہا تھا اخبار میں کہ انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ میں اس میٹنگ میں موجود تھا۔ میاں صاحب نے یہ کہا کہ ملکی قومی معاملات کے لیے خاص طور پہ ذکر ہو رہا تھا بجلی کے بلوں کا، مہنگائی کا، معاشی استحکام کا، آئی ایم ایف کے مسائل کا، ان ساری چیزوں کے لیے انہوں نے کہا کہ اپنی بیلٹ ٹائٹ کریں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے بھی کہا، وزیر اعظم سے بھی کہا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھیں، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں فار دس پرٹیکولر پرپس، کہ ملک میں کس طرح معاشی استحکام لایا جائے اور عوام کی مشکلات کیسے دور کی جائیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ ان کو بھی بٹھائیں۔ انہوں نے ججز کے بارے میں بھی کہا کہ جج صاحبان بھی اس میں شریک ہوں مشاورت کے اندر، تو ملک کے سارے طبقے شریک ہو کے اس دلدل سے نکالیں۔ اس میں کوئی پی ٹی آئی اسپیسیفک یا ان کا ایجنڈا اسپیسیفک کوئی بات نہیں تھی۔ تو میں یہ پھر اپنی حد تک جو مجھے معلوم ہے، ہماری طرف سے کوئی ایسا رسمی رابطہ ان سے نہیں ہو رہا۔ رے اچکزئی صاحب محترم شخصیت ہیں، میں بھی انہیں ملا ہوں اور ہمیں ملنے میں ان سے اب بھی کوئی یار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ ہیں، ہم ان سب سے ملتے رہتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ وہ ملنا کیا کوئی ایسی، میں نے اخبارات میں یہ خبریں بھی پڑھی کہ ہم اس لیے مل رہے ہیں کہ جی شاید کوئی ہم براہ راست رابطہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے اور ان کو یہ قائل کر رہے ہیں کہ آپ یہ سرنگ کھود کے ہمیں دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، نہیں تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے رابطہ کیا ہے انہوں نے خود رابطہ کیا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو کہا گیا ہوگا شہباز شریف صاحب کی جانب سے یا کسی کی جانب سے، تبھی ان کے کہنے پہ انہوں نے رابطہ کیا ہے؟ دیکھیں، رانا صاحب کا جو رابطہ ہے وہ انہوں نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے، اس کو مختلف معنی دے دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر سے یہ معنی لیے گئے کہ یہ رابطہ اس لیے ہوا ہے جیسے ہم ان سے کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں اچکزئی صاحب سے کہ وہ جا کے خان صاحب سے بات کریں اور ہمارے درمیان کوئی براہ راست رابطہ ہونا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے، اس کی وضاحت خود وہ کر چکے ہیں۔ ہاں، رہا یہ کہ ان سے وہ ملے کیوں ہیں، تو ملنے میں تو کوئی یار نہیں ہے۔ ہم دن میں 10 بار ملتے ہیں، پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی ملتے ہیں، لیکن یہ کوئی اسپیسیفک ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات انہوں نے اچکزئی صاحب نے کی ہے کہ وہ میرے پاس کوئی پیغام لے کے آئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عرفان صدیقی صاحب حال ہی میں آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی، مری میں بھی غالباً آپ کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ بڑا قریب رہے ہیں میاں صاحب کے ساتھ بھی اور جانتے بھی ہیں بڑا قریب سے ان کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل اگر مذاکرات کی بات آتی ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، وہ اس حق میں ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، یا آپ سمجھتے نہیں وہ مخالفت کریں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان، بلکہ پوری قوم اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک دن کھڑا ہے جس کا نام ہے 9 مئی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اگر وہ جوں کا توں قائم ہے اور وہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا، یا ڈسکلیمر ان کی طرف سے آتا ہے جی کہ ہم نے تو نہیں کیا، لیکن یہ ہوا ہے نا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان کا کیا دھرا ہے۔ اب معاملات، ایک سابق فوجی افسر جو ہیں ان کا کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہے، اس کورٹ مارشل کے دوران بہت سی چیزیں آنی ہیں، بہت سے حقائق سامنے آنے ہیں، رشتہ اور ناطہ کیا تھا 9 مئی کے ساتھ ان کا، اور خود بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کا کیا رول رہا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ معاملہ اٹھا ہے، زیادہ گمبھیر ہوا ہے، اس وقت سے مذاکرات کے تانے بانے بھی بننے لگے ہیں۔ کوئی ایک بیان آتا ہے کہ جی ہمیں میاں صاحب نے پیغام بھیجا ہے، میں نے
ایک پی ٹی آئی کے ایک وزیر صاحب کا یہ بھی سن رہا تھا جی کہ میاں صاحب ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلا جلسہ جب انہوں نے ملتوی کیا تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں کھل گئیں اور یہ تاثر دینے لگے جی کہ ہمارا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک تنکوں کے سہارے تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے مقدمات کے فیصلے نظر آ رہے ہیں۔ انہیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا وہ اعمال نامہ کسی نتیجے میں ڈھلتا دکھائی دے رہا ہے، تو یہ مذاکرات کو کہ کیموفلیج کر کے اپنے سارے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا فیصلہ تھا، پھر بعد میں مشاورت کا کہا گیا کہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت ہوگی، عرفان صدیقی صاحب وہ فیصلہ حکومت کا انٹیکٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال دیگر ایشوز ہیں؟ یقیناً دیگر ایشوز ہیں، اور یہ چیز ایک خاص وقت میں سامنے آئی بھی تھی، لیکن ابھی تھوڑی سی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دوسری ترجیحات چونکہ سامنے آ گئی ہیں تو یہ تھوڑی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، لیکن سوال اپنی جگہ برقرار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 9 مئی کے جو 200-250 مقامات پر حملہ کرنے والا ایک گروہ تھا، کیا وہ ایک سیاسی جماعت کہلا سکتی ہے جو یہ کام کرے؟ اگر وہ سیاسی جماعت کہلا سکتی ہے تو وہ لوگ جن کے چہرے مورے ذرا مختلف ہوتے ہیں، یا ان کے سروں پہ پگڑی ہوتی ہے، یا ان کے لباس ذرا مختلف ہوتے ہیں، وہ یہی کام کریں تو وہ سیاسی جماعت کیوں نہیں ہے؟ انہیں انتخابات لڑنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ انہیں وہ حقوق حاصل کیوں نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کو حاصل ہیں؟ تو یہ ایک لکیر کھینچنی پڑے گی، اور اگر یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ جی 9 مئی واقعی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، ایک پولیٹیکل احتجاج تھا، سو بسم اللہ، لیکن سوال پہلا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی 9 مئی کو جو وارداتیں ہوئیں ان کے باوجود ایک پولیٹیکل پارٹی ہے؟ یہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آج ملے یا کل ملے، سونر اور لیٹر اس کا جواب تلاش کرنا پڑے گا۔ باقی باتیں بعد میں آئیں گی کہ پابندی لگے یا نہ لگے۔ ہاں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ اگر خان صاحب معافی مانگے یا پی ٹی آئی معافی مانگے تو پھر جو پابندی کا فیصلہ ہے اس پر شاید حکومت نظر ثانی کر سکتی ہے۔ جی معافی تو بہرحال ہم اس کا نتیجہ کیا ہوگا معافی مانگنے کا؟ معافی غیر مشروط ہوتی ہے، معافی مانگیں، اور اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے؟ اسٹیبلشمنٹ ان کی معافی مانتی ہے نہیں مانتی ہے، عدالتیں ان کی معافی تسلیم کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، قانون کی نظر میں اس معافی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ہم اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں نا۔ وہ معافی تو گورمانی صاحب بہت دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، وہ یہاں بھی نہیں رکتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، فوج کا کیا درا ہے جو ہمارے متھے لگا دیا گیا ہے۔ تو وہ تو ہر روز ایک نئی لغت لے کے آتے ہیں۔ سر وہ تو اب تو وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں۔ جی ہاں، وہ یہ مطالبے بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ معافی مانگیں، کیونکہ آپ نے یہ الزام ہم پہ رکھ کے بڑی توہین کی ہے ہماری۔ تو جب چور کوتوال کو ڈانٹنے لگے تو پھر معاملہ قانونی کی عدالت میں جا کے حل ہوگا نا۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ عرفان صدیقی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ خان صاحب کا کرنے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں، خبریں سامنے آئیں، جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد بھی یہ خبریں تیزی سے سامنے آنا شروع ہوئیں۔ آپ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کیا اگر ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون اس ٹرائل کو ویلکم کرے گی؟ ہم کسی ٹرائل کو، چاہے وہ ملٹری ٹرائل ہو چاہے وہ سول ٹرائل ہو، کسی کو کٹہرے میں دیکھ کے، کچہری میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے کسی سیاسی، ہمارے دور میں کبھی اس طرح کے سیاسی قیدی نہیں تھے جس طرح ان کے دور میں تھے۔ میں نے کل ہاؤس میں بھی کہا تھا کہ لانڈی سے لے کے تو اٹک تک کوئی جیل ایسی نہیں تھی، بلکہ آگے پشاور تک چلے جائیں، جو ہمارے قیدیوں سے خالی ہو۔ کسی پہ غداری کا الزام ہے، نیب میں کوئی 10-15 بندے ہمارے نیب کے کیسز میں پکڑے ہوئے تھے، کوئی لیڈر باہر نہیں تھا۔ کسی پہ چرچ ڈال دی گئی، کسی پہ ہیروئن ڈال دی گئی، کسی پہ کرایہ داری کیس ڈال دیا گیا۔ تو یہ ہم نہیں کر رہے۔ ہم اب بھی خوش نہیں ہوں گے اگر وہ کوئی بھی سیاستدان اس طرح کے کیسز میں آئے، تو خوشی کی بات نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ کا یہ ایک یونیک کیس ہے۔ ہماری تاریخ میں بڑے بڑے سانے ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھے تو بھی ان کی سیاسی جماعت موجود تھی، بے نظیر قتل ہوئی تو بھی سیاسی جماعت موجود تھی، 14 برس اگر زرداری جیل میں رہے تو ان کی بھی ایک سیاسی جماعت تھی، نواز شریف اگر برسوں قید میں رہے، جلا وطن ہوئے، والدین فوت ہو گئے، بیگم چلی گئیں اسی سانحات کے اندر،
ان کی بھی ایک سیاسی جماعت موجود, کسی نے یہ کام نہیں کیا. اب یہ جو 9 مئی ہے, یہ اس کو یا تو ہم اس کو اپنی تقویم سے, اپنے کیلنڈر سے خارج کر دیں. اگر خارج نہیں کر سکتے, اور پھر ایک قانون موجود ہے, آرمی ایکٹ ہے یا جو بھی قانون, ہم نے کوئی قانون نیا نہیں بنایا, ہم نے کوئی ایسی ضابطہ بندی نہیں کی کہ جی اس کے تحت خان صاحب کا کیس چلایا جائے. ہم نے کچھ نہیں کیا, پہلے سے موجود ہے. اور خود خان صاحب کے دور میں 25 افراد کو آرمی ایکٹ کے تحت سول افراد کے سمیت ٹرائل کیا گیا ان کا, اور ان کو سزائیں دی گئیں. ان میں سے کہا جاتا ہے کہ 3 قیدی ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی جیل میں موت کی کوٹڑیوں میں پڑے ہیں. ان کے دور میں ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں ہوئیں ان کو. اور لیکن عرفان صدیقی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا آپ تو کہ اگر ملٹری ٹرائل ہوا بھی تو اس کی منظوری یا وہ معاملہ جو ہے وہ صوبائی حکومت, پنجاب حکومت بھیجے گی. اب پنجاب حکومت اگر بھیجے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نواز شریف صاحب کا انپٹ شامل ہوگا اور ان سے مشاورت ہوگی, اس کے بعد ہی اس طرح کا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو ایک مفروضہ ہے ابھی کہ پنجاب گورنمنٹ سے کیا کہا جائے گا, فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے وہ کن نتائج پہ پہنچتا ہے, کیا فائنڈنگز آتی ہیں, کیا اس میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ملزم ثابت ہوتے ہیں, ان کی تحویل کا مطالبہ ہوتا ہے تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا. یہ تو ایک لمبی کہانی ہے, یہ تو جب معاملہ سامنے آئے گا تو یقیناً کوئی فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا عرفان صدیقی صاحب کے وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ زرداری صاحب نے ملاقات کی, اور یہ تاثر دیا گیا, یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ شاید مولانا صاحب جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ دیں. پھر وہ کون سے نکات ہوں گے وہ تو وقت پہ پتہ چلے گا. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب بھی لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں, ایک طرف کل پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے. تو کیا مولانا صاحب کو حکومت قائل نہیں کر سکی, یا آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں, مولانا کے جلسوں کی نوعیت اور خان صاحب کے جلسوں کی نوعیت سراسر مختلف ہے. میں پچھلے اگر کئی سالوں کی تاریخ کو آپ دیکھیں, اسلام آباد کے اندر دھرنوں کو دیکھیں, تو جو 2019 میں غالباً جو مولانا کا دھرنا ہوا تھا اسلام آباد کے اندر, وہ سب سے پیسفل دھرنا تھا. ایک شخص کو ایک راستہ بھی, کوئی سڑک بھی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوئی, وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے, کہیں راستہ نہ روکے, بالکل کنی کنارے جو جگہ ان کو دے دی گئی وہاں بیٹھ گئے. مولانا سیاست کو, جمہوریت کو, قومی معاملات کو, ملکی استحکام کو, ملکی سلامتی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, گہرا شعور رکھتے ہیں. ان کی طرح نہیں ہے کہ ہر چیز کھیل کھلنڈرے پن میں اس کو اڑا دیا جائے. کوئی نہیں جی کہ اگر ہم نے وہاں سے کانگریس سے قراردادیں منظور کرنی ہیں تو کرنی ہے, ہم نے IMF کو خط لکھنا ہے تو لکھنا ہے, ہم نے جلسہ کرنا ہے, لوگوں کے راستے روک. مولانا کا جلسہ ایسا نہیں ہوتا, وہ تہذیب کے اور قانون کے دائرے میں ہوتا ہے, اس لیے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا ہمیں بتاتے رہے ہیں, ہمیں یعنی قوم کو بتاتے رہے ہیں کہ خان صاحب کا سیاسی سلسلہ نسب کہاں سے چلتا ہے, بڑی تفصیل سے بتاتے رہے ہیں. آج بھی کچھ اخبارات میں وہاں کے آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں, اور یہ وہی تھیوری جو ہے جو مولانا ہمیں دیا کرتے تھے, یہ وہی تھیوری سامنے آ رہی ہے. مولانا اس سب کچھ کے باوجود اور بڑی کوششوں کے باوجود, پے در پے ان کی خواہشوں کے باوجود یہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ اس کشتی پہ سوار نہیں ہوئے, وہ دانشمندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی سیاست جو ہے وہ, انہوں نے جو کل خطاب بھی کیا ہے اسمبلی میں, بڑا مدبرانہ خطاب تھا. میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں تقریباً ہر پروگرام میں کہ مولانا کہیں بھی چلے جائیں اور ہم بھی ان سے کتنے ہی دور ہو جائیں, مولانا ہمارے ساتھ جچتے ہیں اور ہم مولانا کے ساتھ جچتے ہیں. مولانا اور ہم جو ہیں ان کے درمیان دوری وقتی عارضی طور پر مختصر عرصے کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن قوم اور ملک کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم مولانا اور دیگر تمام جماعتیں جو ملکی سلامتی پہ, سیکیورٹی پہ, معاشی استحکام پہ, امن و امان پہ یقین رکھتی ہیں, وہ یکجان ہو کے آگے بڑھیں اور ملک کو اس دلدل سے نکالیں. ٹھیک ہے, لیکن سر پھر ان خبروں میں کوئی صداقت ہے کہ مولانا صاحب کو کابینہ میں شامل کرنے یا ان کو 4 وزارتیں دینے میں بھی جو پیشکش اگر ہے, تو کیا ان خبروں میں بھی کوئی صداقت ہے کہ ایسی پیشکش مولانا صاحب کو کی گئی ہے, یا پھر گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی کوئی اگر ان کے سامنے کوئی ایسی پیشکش رکھی گئی ہو؟
مجھے چونکہ میں اس مذاکراتی جو ٹیم اگر کوئی بنی ہے یا کوئی اس طرح کی پیشکش ہوئی ہے تو میں اس سے بالکل بے خبر ہوں، لیکن اصولی طور پہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مولانا اگر حکومت میں آنا چاہیں گے، حصہ بننا چاہیں گے، تو انہیں یقیناً خوش آمدید کہا جائے گا۔ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، باہمی عزت کا اور احترام کا رشتہ ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں، تو وہ حکومت میں آئیں گے تو ہمیں تقویت ملے گی۔ مولانا حکومت میں آئیں یا نہ آئیں شاید ان کے لیے فرق نہ پڑے، لیکن ہمیں تقویت ملے گی اور ملک و قوم کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ چلیں بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات کے حوالے سے خبریں آئیں اس پر بھی ہم نے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو مولانا صاحب کو انگیج کیا جا رہا تھا، زرداری صاحب نے ملاقاتیں کی، وزیر اعظم صاحب نے ملاقاتیں کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس حوالے سے تو ان کا کہنا تھا کہ اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا مولانا صاحب کی طرف سے جواب آتا ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر مولانا صاحب حکومت میں آنا چاہیں تو مسلم لیگ نون انہیں ویلکم کریں گے۔ اس حوالے سے اب کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنا پاور شو دکھانے جا رہی ہے۔ حال ہی میں جو جلسہ کینسل ہوا تھا یا ملتوی ہوا تھا اس حوالے سے بھی مختلف خبریں آئیں، لیکن اب کل کے جلسے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان خدشات کا اظہار ضرور کر رہے ہیں کہ اگر انتظامیہ کی جانب سے این او سی کینسل کیا گیا تو این او سی وہ خود جاری کریں گے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ جلسہ نہیں بلکہ 2-3 جلسے ملتوی ہونے کے بعد اب بالآخر کل آپ پاور شو دکھانے جا رہے ہیں، کل کے حوالے سے کوئی خدشات تو نہیں ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں وہ ہماری پاور شو ہی تھا کہ وہ جلسے ان لوگوں نے منسوخ کیے تھے۔ اگر ان کو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ ان کا بہت بڑا جلسہ ہوگا، میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ حکومت ہے نا، انٹیلیجنس پیپل حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ بتاتے ہیں کہ یار کے پی سے اتنے چل رہے ہیں، پنجاب سے اتنے چل رہے ہیں، وہاں سے اتنے چل رہے ہیں، اور یہ کرا کے کوئی 1,00,000-1.5 بندہ آ جائے گا، پریکٹیکلی اسپیکنگ جب آپ 30,000 35,000 کو کراس کر لیں تو پھر نمبرز امٹیریل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ 25 30 35,000 جب گراؤنڈ میں جاتا ہے نا تو وہ بڑے سے بڑی جگہ کو بھی بھرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے جو ویژولز ہوتے ہیں نا وہ لاکھوں کے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اتنے لوگ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا جن کا آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ یار وہ ایشو ہے، ان کے ٹوٹل 8 سے 10,000 بندہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کی بہت چھوٹی جگہ ہوتی ہے۔ تو جب یہاں پہ 1,00,000 بندہ آئے گا، آپ کا جلسہ کا پوری بھر گئی، اور یہ مویشی منڈی ہے، بہت بڑی جگہ ہے، جب وہ بھر جائے گی اس کی کیپیسٹی ہے جو میرے اندازے سے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے آس پاس ہے اس کی کیپیسٹی پورے گراؤنڈ کی، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کے اوپر آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کو پیچھے سڑکیں اور وہ ساری چیزیں بند ہونی شروع ہو جائیں گی، لوگ ادھر کھڑے ہو رہے ہیں، یہ سر ہو رہا ہے۔ یہ جب یہ لوگ دیکھیں گے، میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کو یہ جلسہ کرنے دے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اچھا، میرا نہیں خیال، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میرا نہیں خیال۔ کیوں؟ کیا ہو سکتا ہے سر کل؟ یہ راستے بلاک کریں گے۔ کل کیا ہوا تھا؟ کل ان لوگوں نے ہمارے وہ جو ٹرک تھے جن کے اندر ہمارے سامان تھے ان کو پکڑ لیا، وہ تو عمر ایوب صاحب آ گئے تھے، عمر ایوب تھے، اسد عمر تھے، وہ سارے۔ لیکن دیکھیں ہر جگہ تو عمر ایوب نہیں جا کے کہہ سکتے نا کہ میں فیڈرل اس کے برابر ہوں، منسٹر کے برابر ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہر جگہ نہیں کہہ سکتے نا، اپوزیشن اسد کیسر تو ہر جگہ نہیں کہہ سکتے۔ اب کتنی جگہ ہوں گی جگہ، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کیسز ملتان میں اور مختلف جگہوں پہ، بہاولپور میں، ڈی آئی خان میں، اور وہ ڈی جی خان میں، کتنے جو ہمارے ورکرز ہیں ان کے اوپر کس قسم کے وہ ان کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے راولپنڈی میں کتنے لوگوں کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اریسٹ کرنا شروع کر دو، آلریڈی شروع ہو گئے۔ کل کے جلسے کا بھی کوئی این او سی کینسل ہو سکتا ہے، کوئی خدشہ ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ این او سی کینسل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہرڈلز آنے شروع ہو جائے گا۔ آپ ابھی جا کے دیکھ لو، جلسہ اس کونے میں ہے جو سنجانی ہے، جو کہ آلموسٹ ٹچنگ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ موٹر وے وغیرہ ہے، ٹیکسلا کے قریب ہے، اور ان لوگوں نے یہ ایکسپریس وے بند کرنی شروع کر دی ہے۔ بھائی کیوں؟
اچھا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ ٹریفک ڈائیورٹ کر لو اس طرف اور سب نے اس طرف جانا ہے, کسی نے اس طرف نہیں آنا. لیکن ہمایوں صاحب کل آپ کا جلسہ ہو جاتا ہے, آپ تقاریر کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں, اس کے بعد آگے کی اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی؟ دیکھیں اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو آپ بتانا چاہتے ہو, وہ بتانا چاہتے ہو کہ یار اصل تو عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. دیٹ از جلسوں کا مین کانسیپٹ ہوتا ہے کہ عوام میرے ساتھ. تو کتنے لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں آپ کی نظر میں؟ جو مجھے اطلاعات ہیں, جو میری نظر میں ہیں, وہ تقریباً مطلب 3-5 لاکھ کے آس پاس لوگ آ جائیں گے آرام سے. جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں 10 لاکھ کو ٹچ کریں. سر وہاں کیپیسٹی آپ کہہ رہے ہیں 1.5 لاکھ کی ہے. 1.5 لاکھ کی کیپیسٹی, 1.5 سے 2 لاکھ کی کیپیسٹی ہے. لیکن جب آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا شنجانی سے لے کے باقی جگہ ہے اور جگہ, وہ جب ساری بند ہونے شروع ہو جائیں گی, جب آپ کا وہ ہائی وے جو ہے, جب اس کے اوپر آپ دیکھیں گے وہاں سے لے کے ٹیکسلا تک ٹریفک بند ہونی شروع ہوگی, لاکھوں لوگ اس جگہ پہ بھی آئیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا ایک جلسہ یہاں ہو رہا ہے اور 3 جلسے باہر ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار کتنی عوام ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے ہوتی ہیں. لیکن بیسک چیز کیا ہے؟ بیسک چیز یہ ہے جو آپ نے ابھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان سے باتیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب نے کسی بھی چیز پہ کمپرومائز کر کے کوئی ان کے ساتھ ڈیل کر لی, یا حکومت میں چلے گئے, یا کوئی لیٹس سے گورنرشپ لے لی, یا اس قسم کی چیز لے کے چلے گئے, جو ان کی تھوڑی بہت جو اسٹرینتھ رہ گئی ہے کے پی میں اور بلوچستان میں, وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ ابھی اس لیے ان کی کم ہوئی ہے, پر ان کا یہ یاد رکھے کے پی میں بڑا ہولڈ تھا, بلوچستان میں بڑا ہولڈ تھا. اس دفعہ انہوں نے سیویرلی ڈیمیج ہوئی ہے. مین جو چیز تھی یہ تھی کہ انہوں نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا. پی ڈی ایم میں تھے. ہر وہ پولیٹیکل پارٹی صحیح جو پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے, اس کے گراف ختم ہونے والا ہے, نیچے جانے والا ہے. پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم میں ساتھ دیا, ان کی کراچی میں سیٹیں بڑھ گئیں سر؟ نہیں بڑھیں. آپ کو پتہ ہے جی ڈی اے کیوں رو رہی ہے؟ جی ڈی اے کے بہت بڑا کلیم ہے ان کے اوپر. آپ جی ڈی اے سے پوچھیں, ان کا بہت بڑا کلیم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا ایک اور ہے کہ اگر بلاول بھٹو فار سائٹڈ ہے, وہ ینگ آدمی ہے, اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, وہ اپرچونٹی کے لیے اس کو ڈیفائنس کرنا ہوگا, اس کو اپنے باپ کے حصار سے باہر نکلنا ہوگا, اس کی جو لیڈرشپ سے باہر ہٹ کے ایک اپنی جگہ بنانی ہوگی. اور اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ ایک ڈیفائنس کر کے پی ایم ایل این سے الگ ہو, ان سے الگ ہو, اور اپنے باپ کو کنونس کرے, اور یا پھر اس کے ساتھ سے ہٹ کے کہے کہ سوری میں یہ نہیں کر سکتا. تو آپ سمجھتے ہیں بے شک اکیلا کھڑا ہو جائے, بے شک اکیلا کھڑا ہو جائے. تو آپ سمجھتے ہیں بلاول آزاد نہیں ہے ابھی بھی اپنے فیصلے کرنے؟ نہیں, اگر وہ آزاد ہوتا ہے تو جو اس نے تقریر کی تھی کہ آپ لوگ پرانے لوگ ہٹ جاؤ اور ہمیں آنے دو, وہ تقریر کبھی نہ کرتا. اگر وہ آزاد ہوتا تو اس کا باپ کبھی نہ کہتا یار یہ تو بچہ ہے, یہ آج کل میں انڈر ٹریننگ رکھا ہوا ہے. وہ کبھی نہیں ہے. آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں, وہ ٹھیک ہے تقریریں کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی باڈی لینگویج یہ ہے کہ ہی از ناٹ کمفرٹیبل. تو اس کے لیے اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور میں ینگ ہوتا, اور مجھے پتا ہے کہ فیوچر میرا ہے, اور یہ یاد رکھو زیادہ تر پولیٹیشین پرانے, تو اگر فیوچر میں اس کی, اور لیٹس سے ٹھیک ہے مریم اس کے مقابلے میں عمر زیادہ ہے, لیکن ہے تو مطلب اسٹل ناٹ دیٹ اولڈ, تو اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے, تو ہی شوڈ ڈیفائی. اور وہ اس پالیٹکس سے جو اس کی ماں اور اس کے نانا نے پالیٹکس کی تھی نا, وہ اس طرف آ جائے. لیکن سر آپ نے مولانا صاحب کا ذکر کیا, آپ کو پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بڑے اختلافات رہے آپ کے مولانا صاحب کے, ابھی آپ نے مذاکرات کیے, اس کے بعد زرداری صاحب نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی, وزیر اعظم صاحب نے ملاقاتیں کی. کیا کوئی آپ کو خدشہ ہے کہ مولانا صاحب ادھر جا سکتے ہیں, یا آپ نے ان سے کوئی شکوہ کیا ہے, یا کوئی اس حوالے سے؟ نہیں, میں شکوہ نہیں, میں تو صرف جو نیوز سن رہا ہوتا ہوں نا, میں اس پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں. تو آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جتنا میں مولانا صاحب کو جانتا ہوں جی ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ریڈ کر لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ جانا خودکشی کے قریب ہے. مطلب میں بھی 100% خودکشی نہ ہو, لیکن خودکشی کے قریب ہے, پولیٹیکل خودکشی کے بہت قریب ہے. تو اگر وہ جائیں گے تو وہ بہت سخت نقصان اٹھائیں گے, کیونکہ آپ دیکھ لیں عوام کو دیکھ لیں نا, عوام کو دیکھ لیں, عوام کس طرف کھڑی ہے, عوام نے کیا ڈیفائی کیا. عوام نے 8
फरवरी को क्या अपना वो दिया है, मैंडेट दिया है। अगर वो चाहते हैं कि इस चीज़ को कैश करें, और अगर बिलावल चाहता है तो इस चीज़ को कैश करे, तो उनको इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इस पे चले गए तो नुकसान उनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो हमने देखा कि हाल ही में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या वैसे ओवरऑल, आपने एक दरख्वास्त जो है पीटीआई ने, खान साहब ने, वो मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ भी दायर कर रखी है। इस हवाले से अभी कोई बात बाज़ाब्ता तौर पर सामने नहीं आई कि खान साहब का अभी मिलिट्री ट्रायल होगा। बातें हुई, ज़रूर हुई, तासुरात दिए गए। क्या पीटीआई को खदशा है कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, इसीलिए ये दरख्वास्त दायर की गई है? देखिए, इस तरह है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको चुप कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्या, तो मैं क्या कहूँगा, मीडिया को कहूँगा कि आपके बारे में बात नहीं करनी, टेलीविज़न में आपका जिक्र नहीं करना, आपके जलसे नहीं दिखाने, आपके वो कुछ चीज़ नहीं दिखाना, और आप लोग नहीं दिखा रहे। सही, ठीक है ना। तो अब उसके बाद, लेकिन आपका हर एक प्रोग्राम इमरान खान के इर्द घूम रहा है, उसके बगैर तो प्रोग्राम नहीं है ना। आप, मैं आज कहते हूँ पीटीआई को छोड़ दे, जरा नून लीग के ऊपर कोई प्रोग्राम करके दिखा दे। दो सवाल के बाद अपोजिशन का किरदार तो होता है। नहीं, अपोजिशन और चले, और पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनमें भी अपोजिशन है। अपोजिशन में तो आपका नहीं, बाप वाले भी बैठे हुए ना उसमें, लेकिन ये लोग सारे अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन है इनका दिल उनके साथ धड़क रहा है। दूसरे लफ्जों में, ये सारे के सारे जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं इस वक्त, वो एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे, वो एक मुनाफकत कर रहे हैं, बैठे अपोजिशन में, लेकिन हर गवर्नमेंट के बिल के ऊपर वोट दे रहे हैं। तो फिर आप अपोजिशन किस बात की, इंक्लूडिंग मौलाना साहब? मौलाना साहब फिलहाल ये पिछले चंद माह से, ये जो अभी ये उसके इसमें वो हुकूमत के साथ नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ वोट अभी तक नहीं दिया। वो उन्होंने एब्सटेन किया है, उन्होंने वोट नहीं दिया, एज सच खड़े होकर वोट नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ, और अभी टेस्ट आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ये जब नंबर्स पूरे करके जाएंगे, अगर मौलाना साहब उनके साथ खड़े हो गए, इनके लोग उनके साथ खड़े हो गए, ठीक है, that means कि मौलाना साहब उनके साथ मिले हो। That means कि, वरना ये मैं मान नहीं सकता कि आपका इमरान खान बाहर हो, कोई बंदा क्रॉस करके चला जाए। कोई बंदा क्रॉस करके चला जाए, अगर मौलाना साहब ने एब्सटेन किया तो आप समझेंगे वो उनके साथ मिले? मैं समझूंगा कि उनका, देखिए, अगर फर्ज करें, मैं एक बात, अगर एब्सटेन भी किया तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते। खास तौर पे अगर वो तोड़ते हैं, वो तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे तो नेशनल असेंबली में तोड़ेंगे ना जी, सेनेट में तो नहीं तोड़ सकते। सेनेट में मौलाना का किरदार, अगर मौलाना नहीं मिलता तो पीटीआई नहीं टूटती। ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो हमारे जो बंदे हैं वो तो पक्के हैं, वो नहीं टूटते। अब अगर मौलाना वहां नहीं होता तो वो 5 सीटें जो है ना, वो इन पे भारी आ जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो 5 सीटें इनके पास चली गई, वो वोट 5, और वो किरदार अदा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, नेशनल असेंबली में। वो कहते हैं कि हमारे पास पीटीआई के 10 बंदे, मैं कहता हूँ पीटीआई के 10 छोड़े 20 ले जाओ, अगर मौलाना साहब उनके साथ खड़े हुए तो। लेकिन अगर असल मसला है सेनेट में पीटीआई का कोई नहीं टूटने लगा। अगर मौलाना साहब उनका साथ देते हैं तो फिर मुज़ाकरात आप खत्म कर देंगे? फिर मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के मेरे लिहाज से उसका कोई फायदा नहीं रहेगा ना। मतलब आप मुज़ाकरात किस चीज पे करोगे, जब आपने उनके मेन जो बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि सबसे गलत चीज हो रही है, अगर आप उसी में उनका साथ दे दो तो फिर मतलब तकल्लुफ किस बात की? ठीक है हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त नहीं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए हम कादिर खान मंदोखेल साहब से बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इस हवाले से जो हमने गुफ्तगू की अपने प्रोग्राम में कि जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुस्लिम लीग नून का एक बयान सामने आया और उसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ बाज़ाब्ता राब्ता भी हुआ, लेकिन अब जो मुस्लिम लीग नून फैसले कर रही है उस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी एतमाद में लिया जाएगा और एतमाद में लेने के बाद ही जो फैसले हैं वो किए जाएंगे। तो क्या मुज़ाकरात के हवाले से इरफान सिद्दीकी साहब ने तो कहा कि इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून फैसले करती है तो क्या जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनको एतमाद में लिया गया है या नहीं, या क्या उस पर डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है अभी तक, इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आपने वक्त निकाला। हम मुज़ाकरात का जो इशू है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि पीटीआई के कई जलसे जो हैं वो मनसूख हुए। अब कल जो है पीटीआई अपना पावर शो दिखाने जा रही है, लेकिन वो इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है कि कल भी
پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی، یہ خدشات کا اظہار ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست عمل ہوگا یا انتظامیہ کوئی ایسا ارادہ رکھتی ہے یا حکمران جماعت جو ہے ایسا ارادہ رکھتی ہے کہ جلسہ نہ ہو سکے؟ دیکھیں، جب ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی جیل میں پچھلے جلسے سے رات 12 بجے اور صبح 7 بجے کے درمیان پہ، تو یہ تو پھر شک نہیں ہونا چاہیے کہ جلسہ تو ہوگا، اور جلسہ میں کل بھی مختلف چینل پہ کہتا آ رہا ہوں کہ جلسہ ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ شور ضرور بنایا وہ کریں گے کہ ہمارے 1 کروڑ لوگ ہوتے، اگر انہیں رکاوٹیں نہ ڈالتی ہے تو آپ امید رکھیں ان سے۔ لیکن یہ کہ اس رات کو ان کی جو ظاہری باتیں جیل مینول کے خلاف دروازے کھولے گئے، اور عمران خان صاحب ایک قیدی ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے، کس نے اس بات پہ اس کو قائل کر دیے کہ آپ جلسہ نہ کرے اور ساتھ سے باہر کرے، تو میرے خیال میں وہ رکاوٹیں تو دور ہو گئی ہے۔ وہ خواہ شور مچائیں گے تاکہ لوگ، اور دوسری بات یہ کہ 25 کے 25 کروڑ لوگ آ جائے پھر کیا ہوگا؟ کیا 9 جو کیسز وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا جرنل فیز گینگ کے ساتھ جو انہوں نے گل کھلے ہیں، اور جاسوس سری لنکا ماڈل، چاہ بنگلہ دیش ماڈل، یا 9 مئی کے وہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ اپنے شوق پورا کر رہے، کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ مومنٹ کر رہے، ضرور کر رہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، نہیں، لیکن قادر مندوخیل صاحب، حال ہی میں جو مذاکرات کے حوالے سے ہم نے جیسے شروع میں بات کی، تو رانا ثناءاللہ صاحب کا رابطہ بھی ہوا محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ کیا بات ہوئی ہے یا کیا حکمران جماعت جو ہے وہ بات کرنے جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال، جہاں تک میرے نالج ہے کہ پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے، میرا خیال میں نہیں کیا ہے۔ یقیناً جو مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں یا کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوں تو یقیناً پھر وہ اتحادی سے مشورہ کرے گی۔ ابھی تو بات چیت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس بات کی قائل رہی ہے کہ ہمیں سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہونا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2018 کا الیکشن، جو 2024 کا جو الیکشن ہوا، اس وقت بھی ہماری طرف سے خورشید شاہ صاحب نے ان کو آفر کی کہ آپ اکثریتی پارٹی ہے، وہ کہ سمبل آپ کا نہیں ہے مگر آپ کو ووٹ ملا ہے، آپ حکومت بنا لیں۔ اور اس کے بعد جوائنٹ سیشن نے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی آفر کیے، اور ہم تو ہمیشہ سیاسی لوگوں کے بیچ میں بات چیت کرنے کے قائل ہے، اور نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا۔ پی ٹی آئی یہ ہے جہاں آرمی کو الگ کی خلاف ورزی پہ اکسا رہی ہے، اور آج بھی ابھی آپ کی چینل سے پہلے بھی میرے ایک چینل پہ پی ٹی آئی کے امیر مغل صاحب مان رہے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چل رہی ہے اور ہم نے کبھی منع نہیں کیا ہے۔ تو جس پارٹی کا سوچ یہ ہو کہ وہ سیاسی لوگوں کے بجائے، اور افواج پاکستان سے یقیناً ہمارے ملک کا فوج ہے، لیکن سیاسی طور پہ ان کو مداخلت پہ مجبور کرنا، حلف کی خلاف ورزی پہ مجبور کرنا، تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی سیاسی یا جمہوری پارٹی اس طرح کر سکتی ہے۔ لیکن قادر مندوخیل صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا پہلے 7 بجے والی ملاقات کے حوالے سے، تو بطور اتحادی جماعت آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کو بھی حکمران جماعت سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ملاقات ہوئی کیسے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کے بھی کئی سینئر رہنما جو ہیں وہ جیلوں میں رہے، ان کی ملاقاتیں کے حوالے سے درخواستیں عدالتوں میں گئیں، ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ نہیں بھی ہوئیں۔ تو جو سختیاں پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ان تمام تکلیفوں سے گزرے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر آپ کو بطور اتحادی جماعت پوچھنا چاہیے کہ یہ سارا ریلیف اگر ملا، بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی صاحب نے جا کے ملاقات کی، تو یہ ملاقات ہوئی کیسے؟ دیکھیے، ہم اعتراض اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ یہی سہولتیں نواز شریف صاحب کو بھی دی گئی ہے، جہاں 20 دن کی اپیل کا ٹائم ہوتا ہے، 4.5 سال بعد آ کے اپیل منظور بھی ہوتی ہے، نادرا کا سٹاف ہم انگوٹھے پہ لگوا لیتی ہے ان سے، تو ہم نے تو نہیں کچھ کہا۔ ٹھیک ہے، اگر نواز شریف صاحب کو ملتا ہے تو ان کو ملے، لیکن اگر ملا نہیں ہے تو ہمیں نہیں ملا۔ جہاں ہماری بہن عادی فریاد تالپور کو رات 12 بجے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا، جہاں آصف علی زرداری صاحب کی جیل میں زبان کاٹی گئی ہے، جہاں خورشید شاہ صاحب کو بیٹے سمیت 2 سال جیل کاٹنے پڑے، جہاں ڈاکٹر عاصم کو 3 مہینے جو ہے نا وہ ریمانڈ لے کے کٹ چمر بنا دیا ان کا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم پہ تو گزر گئی ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ نیب آرڈیننس میں ترامیم کی جائے اور اس کی جو ریمانڈ ہے 14 دن کی جائے، 14 دن کا۔ پھر بعد میں اعتراض کی پی ٹی آئی نے، تو ہاں حکومت نے 40 دن کر دیے، 40 پہ اعتراض کیے۔ آج جب سپریم کورٹ سے وہ نیب آرڈیننس کو برقرار رکھا ترامیم کو، تو سب سے پہلے آج صبح
अभी तो जज की स्याही खुश्क नहीं हुई है फैसले की, और ये सुबह सुबह ये कोर्ट पहुंच गए और वहां जाके उस फैसले की आड़ में नैब केस में यानी अल-कादर ट्रस्ट के केस में वो रिलीफ मांगने के लिए सुबह सुबह पहुंच गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि तो मंदोखिल साहब आप समझते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला या अपील का जो राइट था वो 20 दिन होता है या जितने भी, आप समझते हैं कि जो रिलीफ मिला नवाज शरीफ साहब को वो भी गैर कानूनी था? जी बिल्कुल, एक कानून के तालिब इल्म से यकीनन हम जब 20 दिन से हमारे 21 दिन भी हो जाते हैं तो बहुत सारी कानून की किताबें जो ना हमें पलटाने पड़ते हैं कि ये कानून है, ये फैसला है, लेकिन आगे कोर्ट कहते हैं नहीं जी आप क्यों आए। तो 20 दिन के बजाय 4 साल और उससे पहले 6.5 साल अगर अपील के टाइम मिल जाता है तो यकीनन कानून की लिहाज से तो दुरुस्त ही है, लेकिन सियासी तौर पे हम ये समझते हैं कि ठीक है सियासी लोगों के पर जो है ना वो सख्ती नहीं होना चाहिए, और हम तो इस चीज़ के कायल है, लेकिन हम इस चीज़ से महरूम रहे, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस हो, चाहे बीबी शहीद का केस हो, चाहे आसिफ अली ज़रदारी साहब का, हाजी फरियाल का, या हमारे दूसरे रहनुमाओं के केस है, हमें तो कभी ना इंसाफ मिला है और हमारे साथ तो टेलीफोन का हर तरफ से सलूक हुआ है, चाहे अदालत की तरफ से हो, चाहे मीडिया की तरफ से, हम तो फिर भी फेस करते आ रहे हैं। ठीक है मंदोखिल साहब, आखिर में ये बताइएगा कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इतवार के रोज़ जो है वो ऐवान सदर में इशाइया दिया जा रहा है, तमाम अराकीन को भी मदऊ किया गया है कि वो आएँ, और अदलिया से मुतलिक शायद कोई कानून साजी के हवाले से इस पर मुशावरत भी होनी है। ये बताएंगे कि इतवार के रोज़ ये इशाइया है ऐवान सदर में, और क्या यही एजेंडा है कि जो अदलिया से मुतलिक कोई कानून साजी है वो आ रही है, उसी पर बातचीत होगी? देखिए मशावरत जो है ना वो एशिया में नहीं होती, आप भी समझदार आदमी हो, एशिया में 200-300 लोग होते हैं, एमएनए सेनेटर्स, और इतने लोगों के बीच में मशावरत नहीं होती। मशावरत तो कायदीन के बीच में होती है अगर कोई हो रही हुआ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कानून साजी का तो पार्लियामेंट का हक है, इख्तियार है, वो कानून साजी कर सकता है आइन और कानून के अंदर जो है ना, तो इसमें तो यकीनन मशावरत होनी भी चाहिए। और बाकी इतवार के दिन तो मुझे नहीं पता कि इतवार के दिन ये मीटिंग बुलाएगी, लेकिन इशाइया में कोई डिस्कशन नहीं होती, ये आप थोड़ा सा ज़हन में रखें, क्योंकि इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या ऐवान सदर में इशाइया होती थी इत्यादि पीडीएम जमातों की, जहां मैं भी शामिल था, तो वहाँ तो एक रश होता है, वहाँ तो सलाम दुआ हो जाए तो बड़ी बात है, एक दूसरे से इशाइया और डिस्कशन करने तो दूर की बात है। हाँ, लेकिन सर फिर क्या हुकूमत क्या इरादा रखती है? आपको पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया है कि अदलिया के हवाले से एक जो बड़ी बहस चल रही है कि कानून साजी का हुकूमत इरादा रखती है, कानून साजी क्या करने जा रहे हैं? आपको कुछ इल्म है कि अदलिया से मुतल्लिक क्या होने जा रहा है आने वाले चंद दिनों में? देखिए मोहतरम, बात ये होता है ना कि अभी कोई बात हुई नहीं है तो एतमाद तो लेने की बात है। दूसरी बात ये कानून साजी के हवाले से मैं इस चीज के हक में हूँ कि जहाँ आइन का आर्टिकल 177 के मुताबिक हाई कोर्ट से कोई जज या 15 साल जिस वकील की प्रैक्टिस हो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज लिया जा सकता है, लेकिन उसके बजाय आर्टिकल 182 को तरजीह दी गई है, जहां सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद 3 साल के अंदर तक उसको दोबारा जो है ना वो हेड ऑफ पे लेने की, जहां उसकी उम्र 68 या 69 साल होती है। तो मैं इसे कानून के तालिब इल्म की हैसियत से इस बात की हामी हूँ कि क्यों ना आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो उम्र है वो 68 साल कर ले, ताकि जो जज है वो अभी रिटायर ना हो। यकीनन अगर आपका सवाल ये आएगा कि वाइस ईसा साहब मजीद चीफ जस्टिस रहेंगे, तो इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मजीद 6 साल मिल जाएंगे, 3 साल ये 3 साल इसके अपने। तो मैं कहता हूँ कोई का बात नहीं है, और बाकी जजेस को भी, और हेड ऑफ जजेस की जो उम्र है वो भी तो 68-69 साल हो ही गई है ना जो ले रहे हैं इस वक्त। चलें ठीक है मंदोखिल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। नाज़रीन, कादिर मंदोखिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के जलसे के हवाले से अभी भी अपने खदशात का इजहार कर रही है कि शायद उनके कारकुनान और रहनुमाओं को रोका जाए, रुकावटें खड़ी की जाएँ। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर PTI कानून के मुताबिक जलसा करती है और मुकर्ररा वक्त के अंदर करती है तो कोई रुकावटें जो हैं वो खड़ी नहीं की जाएंगी। अब देखें कि PTI कल होने वाले जलसे में आगे की हिकमत अमली का क्या ऐलान करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।